अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़िम, मुल्क में बदअमनी और दहशत गर्दी एक बार फिर पनप रही है। बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशत गर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। बुज़दिल दहशत गर्दों ने पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशत गर्दों के हमले को पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये दोनों वाक़यात बताते हैं कि पुरअमन पाकिस्तान दुश्मन को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये दोनों वाक़यात ये भी बताते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ हर वक्त हमारी और वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन अनासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। दहशत गर्दों का खात्मा होगा और जहां से उन्हें मदद मिल रही है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि दहशत गर्दों की जानिब से दुनिया के सबसे पुरअमन मजहब दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दहशत गर्दी की गई और सादा लोगों की जहन साजी की गई और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके खुद कुछ धमाके होते रहे, वो किसी सूरत भी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं थी। क्योंकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम ऐसा कोई दर्स नहीं देता जिससे निहत्ते और मासूम लोगों की जिंदगियों से खेला जाए। अब एक बार फिर से दहशत गर्दों ने इस्लाम के नाम पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उलमाए दीन ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दिया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने और दहशत गर्दी की रोकथाम के पेश नज़र अहम पेशरफ्त की है, जिसके तहत मुल्क में पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिए गए हैं। क्योंकि पैगाम पाकिस्तान आज की अहम ज़रूरत है। पैगाम पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है, जो कि 16 जनवरी 2018 को मंजूर हुआ था। ये दस्तावेज़ पाकिस्तान के रियासती इदारों, यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ विफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया, तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत, विफ़ाक़ुल मदारिस अल सल्फ़िया, विफ़ाक़ुल मदारिस अल शिया और रबातिल मदारिस पाकिस्तान ताउन से तैयार की गई है। अच्छा, पैगाम पाकिस्तान पर 1800 उलमा इस्लाम ने दस्तखत किए, जिसके बाद मुख्तलिफ फतवात जारी किए गए, जिसके मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन बुनियादी हकूक़ यानी समाजी, इक़्तिसादी इंसाफ और कानून की नज़र में मसावी सियासी इंसाफ, आज़ादी इज़हार, अक़ीदा, इबादत और इज्तिमा की ज़मानत देता है। हुकूमत, फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मुनाफी, बगावत के मुतरादिफ और इस्लामी अहकाम व शरीयत के मुताबिक हराम है। तमाम उलमाए कराम मसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं और पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन का ऐलान करती है। उलमा कराम ने खुद कुछ बमबारी को शरीयत की रोशनी में हराम करार दिया है और रियासती इदारों पर जोर दिया है कि वो ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। तमाम तालीमी इदारों का मिशन तलबा की तालीम व तरबियत है और अगर कोई इदारा अस्करियत पसंदी, नफ़रत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलविस पाया गया तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम मसालिक और मकतबा फ़िक्र को तबलीग की आज़ादी हासिल है। तमाम किसी फ़र्द को या इदारे के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ तकरीर की मुमानत है। कोई आलिम दीन किसी शख्स को गैर मोमिन करार नहीं देगा, क्योंकि ये अदालत के दायरा इख्तियार में आता है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के फ़रोग़, तरबियती सरगर्मियों और दुनिया के दीगर ममालिक में किसी मज़मूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इंसानी इक़दार और इस्लामी क़ुव्वत में मबनी जो इस्लामी इदारों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत भी है और अक़लियती बिरादरियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक़ हासिल हैं और उन्हें अपने मज़हब की तालीम के मुताबिक इबादत की आज़ादी हासिल है। लाउड स्पीकर, टीवी चैनल्स वगैरह के इस्तेमाल के ज़रिए नफ़रत अंगेज़ तकारीर की हौसला शिकनी और कानूनी तौर पर उनकी मुमानत पर जोर दिया है। तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने मुत्तफ़िक़ा राय के मुताबिक दहशत गर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दिया है। अब इन तमाम फतवात की रोशनी में हर शख्स, हर शहरी पर लाजिम है कि वो अपना और अपने आसपास के लोगों का मुहासबा करे और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए रियासत और इसके सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ा हो। और अगर पूरा में ऐसा करती है तो यकीन जानिए आज का ये पैगाम पाकिस्तान दहशत गर्दों के लिए इबरत का निशान साबित होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद साहब को।
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर सैयद आज़ाद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस हसास और अहम अमूर पर मेरी और मेरी पूरी कौम की रहनुमाई फरमाएंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं मौलाना कबीर साहब से शुरू करना चाहूँगी। मौलाना साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि एक बार फिर से वतन अज़ीज़ में दहशतगर्दी पनप रही है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों समेत जो निहत्ते और मासूम शहरी हैं वो कुर्बान हो रहे हैं। और दहशतगर्दों और उनके जो सहूलतकार हैं ये दीन इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। दीन इस बारे में क्या कहता है और ऐसे लोगों का अंजाम क्या है जो दीन को इस तरह से बाकायदा इस्तेमाल करते हैं? मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, और बड़े ही अहम मौजू पर आज का ये प्रोग्राम बोल टीवी ने इस प्रोग्राम के ज़रिए अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए रखा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो दीन दिया गया है वो बड़ा सलामती का, अमन का, क़ुव्वत का और भाईचारे का दीन है। और कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। और रसूल अकरम नबी मोहतशम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान, और एक जगह फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिन अखुल मुमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो लोग, और आपने बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत अपनी गुफ्तगू की पैगाम पाकिस्तान के हवाले से और उसके जो अमूर हैं उनको नाज़रीन के सामने रखा। यकीनन ये पैगाम पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अजीम बयानिया है पाकिस्तान का, और अजीम नैरेटिव है, और एक अजीम फतवा है जिस पे इब्तदा में 1800 से 2000 उलमा जिनका ताल्लुक तमाम मसालिक और मकतबा फ़िक्र से है, उन उलमा ने दस्तखत किए। और अब तक इस बयानिए पर और इस फतवे पर तकरीबन 10,000 से ज़ायद उलमा, मशाइख, मुफ्तियान किराम, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि जामिअतुल अज़हर के जो मुफ्ती ऑफ स्टेट हैं उन्होंने, इमाम काबा ने और दुनिया भर के मुफ्ती आज़म ने अल्हम्दुलिल्लाह इस दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। और आज पूरी दुनिया में इस पैगाम पाकिस्तान को बड़ा ही सराहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पैगाम पाकिस्तान ने, जो कि कुरान करीम जैसे आपने फरमाया और अहादीस की रोशनी में इसको बनाया गया, जिसमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और ख़ुदकश हमले जो हैं उनको इसमें हराम करार दिया गया, और रियासत के अंदर रियासत और इसी तरह हथियार को उठाने के खिलाफ बात की। और फिर मजहबी हम आहंगी, रवादारी, हम आहंगी के हवाले से कि इस पाकिस्तान में हमने उसको किस तरह फ़रोग़ देना है उसकी बात की गई है। और फिर अक़लियतों के जो हकूक़ हैं और इस्लामी स्टेट में क्या होने चाहिए, और हमारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस्लामी स्टेट है और वहाँ अक़लियतें बसती हैं तो फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी किसकी है? वो फिर स्टेट की ज़िम्मेदारी है। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान हो, आपने देखा कि हमारी अफवाज जिन पर हमें आज फ़ख्र है, जो मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम तो बड़े आराम से अपने घरों में, कमरों में, कारोबार में बैठते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फ़ौजी जवान जो है वो हमारी हिफाजत के लिए अपने आप को किस तरह पेश कर रहा है, अपनी कुर्बानी को किस तरह पेश कर रहा है। आज यकीनन जो वो अपनी शहादतें दे रहा है इस मुल्क के लिए,
میں سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں کو اور ان شہداء کو ہمیں سلام پیش نہ کرنا چاہیے، مگر یہ لوگ جن کے لیے پیغام پاکستان کا فتویٰ آیا اور پیغام پاکستان نے دہشت گردوں کی کمر کو توڑا، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پھر ایک وقت آ گیا ہے کہ آج پھر ہمیں اس پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنانا ہے، ہر سطح سے ہر جگہ سے اس کو اٹھانا ہے، کیونکہ آج پھر دشمن اسی کام پر لگ گیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں استحکام آئے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے امن کا گہوارہ بنے، مگر اس کو ہم آپ کے ذریعے اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے یہ بتا دینا چاہتے ہیں، وہ یاد رکھے کہ ہم اور آئندہ بھی اپنی بہادر نہ ڈر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درندہ صفت لوگ ہیں، ان کا کوئی مت، جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کا ٹھکانہ قرآن کہتا ہے جہنم ہے، جس نے نہ حق کسی کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، کہ اگر ایک انسان کو کسی نے قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر ایک انسان کی جان کو کسی نے بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ تو یہ کون ہیں جو مومنوں پر، جو اپنے ہی لوگوں پر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، عبادت گاہوں پر حملے کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں تو مختلف عبادت گاہیں جو ہیں ان کو جلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ درندہ صفت لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا کلا کما کرنا چاہیے۔ آج پوری قوم جو ہے اپنی پاک آرمی کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ، اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرار واقع ایسی سزائیں دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کہ آئندہ ایسا کوئی شخص ایسا کام نہ کرے جس سے کہ ہمارے ملک یا ملک کے استحکام یا ملک کے امن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ تو آئیں، میں سمجھتا ہوں بول ٹی وی کے ذریعے میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے جانا، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں، کہ عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم مل کر اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریں، اور ان لوگوں کو بیچ میں سے نکالیں جو لوگ اس ملک کے امن کو تابالا کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وحدت کی فضا کو قائم کریں، اور ایک ملک جو اللہ نے نعمت ہمیں عطا کی ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں۔ ہم نے کل بھی، آج بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنی پاک آرمی اور اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے رہیں گے، اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اور یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ ہمارا فخر ہے، اور آج ہمارا سپہ سالار اس کی قیادت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابیاں، کامرانیاں دیں۔ ممبر و محراب سے ہمیشہ اس بات کو ہم اٹھاتے رہیں گے، اور پیغام پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں ہم اس کے سفیر ہیں۔ جی مولانا صاحب، ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کی اجازت سے میں دوسرے مہمان کو بھی شامل گفتگو کروں۔ ڈاکٹر سید ایاز شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ نے مولانا صاحب کو بھی سنا، تو ڈاکٹر صاحب جہاں دہشت گردی ہمارے لیے باقاعدہ ایک لمحہ فکری ہے، وہیں ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اس اہم مسئلے کی روک تھام کے لیے تمام جو مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ تمام ایک پیج پر ہیں، تمام علماء اسلام، اور پیغام پاکستان کے تحت یہ باقاعدہ باور کرا چکے ہیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام دہشت گردی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور یہ ایک حرام فعل ہے۔ آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فضا خان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کی ابتدائی گفتگو نے یقیناً مجھے بہت متاثر کیا۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا، بہت شکریہ۔ اسلام بنیادی طور پر ایک سلامتی کا پیغام دیتا ہے، ایمان امن کا پیغام دیتا ہے، اور جس طرح اسلام کے نام سے ظاہر ہے کہ اسلام سلامتی سے ہی نکلا ہے۔ دو مسلمان جب آپس میں شروع میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں السلام علیکم سے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے آپس کا ایک بائیلیٹرل کانٹریکٹ ہے، آپس کا ایک باہمی معاہدہ ہے کہ میرے شر سے تم محفوظ رہو گے، میری طرف سے تمہیں سلامتی ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، جس کے جواب میں سامنے والا بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میرے شر سے تم بھی سلامت رہو گے، میری طرف سے تمہاری عزت، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو، یہ سب کچھ محفوظ رہے گی۔ روزانہ کئی بار ہم یہ کانٹیکٹ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جس مذہب کا بنیادی گریٹنگز ہی اس معاہدہ ہو، کانٹریکٹ ہو ایک سلامتی کا، وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جو مذہب یعنی جنت میں بھی لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں بھی یعنی ان کی گفتگو سلامتی والی ہوگی، تو جس طرح جنت میں ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رہیں گے، دنیا میں بھی وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ پتہ نہیں اس پر یہ دہشت گردی کی چھاپ کس نے لگا دی۔ الحمدللہ علماء کرام کی باہمی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے ایک پیج پر آ کر انہوں نے جو قومی بیانیہ دیا ہے، ایک نیشنل نیریٹو بنا دیا ہے پیغام پاکستان کے نام پر، یہ ایک بہت بڑی دولت اور بہت بڑا سورس ہمارے پاس لگا ہے کہ دنیا بھر کو اپنا نیشنل نیریٹو بتانے کا کہ یہ اسلام ہے اور یہ پاکستان ہے۔ جو الزامات اسلام پر لگ رہے ہیں دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے، اور اسی کے ذیل میں پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے، تو پاکستان پر بھی اسی کے ذیل میں جو الزامات لگ رہے ہیں دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے، یہ پیغام پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب ہے۔ اس کے تحت پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے اور پاکستان کا آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ ریاست پاکستان ان بنیادی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اور جو دہشت گردی کے واقعات کا یہ سامنا کر رہا ہے، 2001 سے لے کر اور 2022 تک پاکستان نے 83,000 جانوں کی قربانی دی اور 35 کھرب روپے کا مالی نقصان اٹھایا۔ ان رویوں میں اضافہ ہوا اور اسلام کے نام پر جو غیر اسلامی عناصر ہیں، دشمن عناصر ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے اسلام اور پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ پاکستان ایک بہترین ان کا جواب ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ پیغام پاکستان کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے جو مین ایشوز ہیں جس کی طرف مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، آپ نے بھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا، اس کو باقاعدہ طور پر ہمیں اس کی جو اویئرنیس اسکیم ہے اس پر بات کرنی چاہیے، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے سرکاری اداروں میں، نیم سرکاری اداروں میں اور پرائیویٹ اداروں میں اس کی بھرپور ترویج کرنی چاہیے، اور اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کے بعد جو اس کے خلاف کسی بھی نقطے کے خلاف، کسی بھی شک کے خلاف جاتا ہے، تو ہمارے سیکیورٹی اداروں کا یہ فرض بنتا ہے، ان کا یہ حق بھی بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ جو اس کو بریچ کرے، اس کے خلاف جائے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ دیکھیں، یہ امن ایک بنیادی اکائی ہے کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس بلد کو پہلے امن کا گہوارہ بنا، اس کے بعد اس کی اکانومی کی بات کی، اس کے بعد معیشت کی بات کی۔ جب امن ہوگا تو آٹومیٹکلی فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، معیشت بھی آئے گی، آئیں گے۔ سب سے پہلے امن۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، اور بات کریں گے سیاست کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے طارق فضل چودھری صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں انتخابات کا بگل بچ چکا ہے اور انتخابات کی تاریخ بھی آ گئی اور تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ انتخابات سے پہلے الزامات، تحفظات اور مطالبات بھی زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنا، انتخابات کے دوران دھاندلی کا الزام لگانا اور نتائج آتے ہی اسے مسترد کر دینا، یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ 2008 کے انتخابات کو ذرا دیکھ لیں۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई तो मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। फिर 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाई तो दीगर जमातों ने इंतखाबी नताइज नहीं माने। फिर 2018 के इंतखाबात में भी कुछ यही सूरत हाल नजर आई और अब इंतखाबात करीब आते हैं और हम देखते हैं कि आते वही तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के पास ऐसी कौन सी प्लेइंग फील्ड है जिस पर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करे, और अगर पीपल्स पार्टी के पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो अगला वज़ीर आज़म उनका कैसे हो सकता है? उनके एतमाद की वजह क्या है? अच्छा, ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब में राब्ता हुआ इनके दरमियान, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी है और दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि रियासत को बचाने के लिए हम सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि जी मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम मौसर किरदार अदा किया जाएगा और जल्द दोनों रहनुमाओं की बाज़ाब्ता मुलाकात भी होगी। अब गिले शिकवे, शिकायत, इल्ज़ामात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ सियासी वाबस्तगी, इत्तेहाद और इत्तफाक भी पैदा होता नज़र आ रहा है। अभी कैसा पॉलिटिकल रोमांस है? इन तमाम मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहतनी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, पहले तो हम देख रहे थे गिले शिकवे, शिकायत, तहफ़्फ़ुज़ात, अब ये जो मियाँ साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात के हवाले से ख़बरें सामने आई हैं या राब्ता जो उनका हुआ है, यानी हम ये देख सकते हैं कि ये जो अभी गर्मा गर्मी जारी है, इधर से ईंट उधर से पत्थर से जवाब दिया जाता है और ये जो अभी लफ्जी आप लोगों की वार जारी, इसमें थोड़ी हम कमी देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, कोई लफ्जी जंग जारी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है, हम उनके लिए अभी भी अच्छे जज्बात रखते हैं और उनके जो बयानात हैं उसकी समझ हमें आ रही है कि वो ये बयानात क्यों दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो ये जान चुके हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जो मकबूलियत है और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद जो पार्टी का ग्राफ है और जिस तरह पजीराई मियां नवाज शरीफ साहब को मिली है, वो ये जान चुके हैं कि अगला इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जीतना है। हमारे हलकों में भी जब हम इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो कोई एक कैंडिडेट जब फेवरेट होता है और वो इलेक्शन में उसकी पोजीशन बहुत मजबूत होती है तो दूसरे उम्मीदवार इलेक्शन से पहले ही उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब धांधली कर गया, जब धांधली करेगा ये तो कुछ ना कुछ करेगा। बस ये इसी तरह के इल्ज़ामात हैं जिनमें मैं नहीं समझता कि कोई हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड वो चाहते हैं जो उनको नहीं मिली हुई। सारे मामलात उनके जहाँ जहाँ वो चाह रहे हैं प्रोग्राम हो रहे हैं, उनके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लीडरशिप उनकी अपना काम कर रही है और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका रास्ता किसी ने रोका है या कोई रोकना चाह रहा है। बाकी ये उन्हें पता है कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करेंगे कि सिंध में कोई अक्सरियत ले जाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो पंजाब वगैरह में जो उनकी पोजीशन है, बलूचिस्तान में कुछ लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे थे, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया। केपी में भी उनका दावा था कि हम बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करेंगे, लोगों ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया। तो शायद ये फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, चौधरी साहब, आपने बड़े अहम एक नुक्ता उठा दिया। मेरे ज़हन में एक सवाल है, देखने वाले नाजरीन के ज़हन में भी सवाल आया होगा कि ये जो आपने कहा ना कि जिन लोगों ने उनको ज्वाइन करना था लेकिन ज्वाइन नहीं किया, इस बात को भी वो अपने खिलाफ किसी किस्म की साजिश तस्वुर कर रहे हैं, बल्कि खुले आम बरमला इसका इजहार कर रहे हैं 12 टीवी चैनल्स पे बैठ के। वो ये समझते हैं कि शायद ये भी कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के मुतरादिफ है कि जिन लोगों ने उनको ज्वाइन करना था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासत में बहुत ज़्यादा जो खुशफहमी होती है वो नहीं होनी चाहिए। इंसान को हकीकत पसंदी के साथ चलना चाहिए। अब मेरे हल्के में अगर मुझे 20 ग्रुप कहते हैं कि हमने आपको ज्वाइन करना है तो मुझे हकीकत पसंदी से पता होना चाहिए कि इसमें से कितने ज्वाइन करेंगे और कितने नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर उन्हें लोगों ने कोई वादा किया, उन्हें उम्मीद दिलाई और ज्वाइन नहीं किया तो वो उसकी वजह तलाश करें, ना कि ये कि वो इल्ज़ाम जो है दूसरी सियासी जमातों को देना शुरू कर दें कि उन्होंने उनका कोई रास्ता बंद कर दी है या उनकी जो प्लेइंग फील्ड है उसे लेवल नहीं किया और ख़राब कर दिया है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है।
اچھا یہ جو ابھی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ملاقات ہوگی، رابطہ ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی بہت سے لوگ بات کر رہے تھے، اس بات پہ بڑے تبصرے تجزیے کیے جا رہے تھے، ڈسکشنز کی جا رہی تھیں کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد رابطہ کیوں نہیں ہو سکا زرداری صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں. ابھی رابطے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کوئی کسی قسم کا آگے سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی دونوں پارٹیوں کی جانب سے کہ دونوں پارٹیاں ایک پیج پر ہیں. مساق جمہوریت تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوتا ہوا دیکھا، مساق معیشت، تو آگے جا کے کیا ہم کوئی مساق نتائج انتخابات بھی دیکھیں گے اس قسم کا مساق کہ آگے جا کے ونو آن ریزلٹس کو، نتائج کو ایکسیپٹ کیا جائے؟ جو ابھی سے ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی پارٹی فیورٹ ہے، کوئی ہاٹ فیورٹ ہے، کسی کو اگنور کیا جا رہا ہے، نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، کسی کو زیادہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے، ایسے تحفظات دور ہوتے دکھائی دیں گے عنقریب. دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے اس نے ہمیشہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے. ہم نے کبھی بھی سیاسی جماعتوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو کبھی نہ جلسوں میں گالیاں دی جو عمران خان صاحب کرتے رہے، اور نہ اپنے آپ کو اس ذہنی کیفیت میں لے گئے کہ کسی سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہ کریں، بات کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ نفرت اور یہ جو ایک تفریق عمران خان صاحب نے سیاست میں پیدا کی ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ملک کے بھی جو حالات ہیں اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جو قیادت ہے مختلف جماعتوں کی وہ آپس میں مل بیٹھے، ملک کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کرے، پاکستان کے لیے مل کے بیٹھیں، پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی بات کریں. سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے لیے ایک بیمار معیشت ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے مل کے اس بیماری سے پاکستان کو نجات دلانے کی بات کریں، اور ایک ایسا ایگریمنٹ ہو کہ جو لانگ ٹرم ہو اور سارے اس ایگریمنٹ پہ پیرا دیں، اور وہ معیشت کی بہتری سے سٹارٹ ہو، اور اس کے بعد ہمارے اداروں کی مضبوطی، نظام کی مضبوطی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ، امید تو مجھے یہ ہے اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ مسلم لیگ نون اگلے الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کرے گی. ہم اگر سمپل میجورٹی لیتے ہیں اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے اور یقیناً کریں گے کہ باقی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، سولو فلائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے سر، ایک سوال ذہن میں آتا ہے چودھری صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کوئی سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے گا. تو اگر مخلوط حکومت ٹائپ سیٹ اپ ہی سامنے آتا ہے جو پیچھے 16 مہینے کا ایک تجربہ دیکھا، 13 جماعتوں نے مل کر حکومت، اس میں 2 بڑی پارٹیاں آپ کی پارٹی اور پیپلز پارٹی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے کھل کر ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی ڈرائیونگ سیٹ پہ تو مسلم لیگ نون ہی تھی، ہمارے پاس اگر کوئی وزارت تھی تو ہم نے تو اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا. جیسے کہ وزارت خارجہ کے حوالے سے بڑا وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ بلاول صاحب کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی، لیکن وزارت عظمیٰ پہ وہ کامنٹ جو کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس پہ جو کامنٹ کرتے ہیں، یا جس کی جو کارکردگی رہی اس پہ جو وہ کامنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے. تو اگر آگے جا کے مخلوط حکومت ہوتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ نون لیگ کو مل جاتی ہے، تو پھر یہ تنقید سننے کو ملے گی کچھ سال کے بعد. دیکھیے یہ تنقید بھی بلا جواز ہے اور یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے. بلاول صاحب ضرور ایک اچھے فارن منسٹر رہے، لیکن کوئی ایسا اس میں نہیں ہے کہ پاکستان کے پچھلے 70 سال کے جو مسائل تھے حل ہو گئے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. اچھا کام کیا انہوں نے، میں انہیں اپریشیٹ ہی کروں گا، لیکن مخلوط حکومت جو ہوتی ہے وہ کوئی اچھا ماڈل نہیں ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کے موجودہ صورتحال میں مخلوط حکومت جو ہے وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بھی ہوتا ہے اسے دوسری سیاسی جماعتوں کے دباؤ اور پریشر کا سامنا ہوتا ہے. اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ مضبوط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ بیانات اب اس لیے دے رہے ہیں کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں مشکل فیصلے کیے گئے. ٹھیک ہے، یعنی مشکل فیصلوں کو وہ آن نہیں کرنا چاہ رہے، وہ چاہ رہے کہ ساری ذمہ داری نون لیگ پہ پھینک دی جائے، لیکن آپ لوگ تو آن کرتے ہیں نا، آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں ان مشکل فیصلوں کی. بالکل لیتے ہیں جی. ہم نے ریاست کو بچایا ہے، ہم نے سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے ملک کا سوچا ہے، اپنی ذات کا نہیں سوچا. مشکل فیصلے کیے ہیں اور مجھے چند لوگوں نے یہ بات کہی، میڈیا کے دوستوں نے کہا کہ 16 ماہ کی جو حکومت میں اگر کوئی تنقید بنتی ہے وہ بھی آپ پہ آئے گی. تو میں نے کہا جی کہ اگر 13 جماعتیں تھیں تو 16 ماہ کو آپ 13 پہ تقسیم کر لیں، مہینہ سوا مہینہ ہمارے حصے میں آتا ہے وہ ہم برداشت کر لیں گے. باقی جماعتیں بھی تو لیکن سر وہ تو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ آپ ابھی کچھ دن پہلے دوست محمد کوسا صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کیٹیگوریکلی بات بولی کہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں نے ذرا لائٹر نوٹ پہ ان سے پوچھا کہ جو ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جھولے لے رہا ہے یا سیر کر رہا ہے اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں، صرف جو گاڑی چلا رہا ہے اس پہ ذمہ داری ہے.
تو انہوں نے کہا جی ڈرائیونگ سیٹ والے پہ رسپانسبلٹی. گاڑی جب چلتی ہے تو اس گاڑی میں ایک انجن بھی ہوتا ہے اور اس گاڑی میں 4 ٹائر بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا سیٹیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا جب یونٹ ہوتا ہے تو گاڑی چلتی ہے. آپ خالی انجن بھی نکال لیں, ٹائر بھی نکال لیں اور ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو بٹھا دیں, تو یہ انجن اور ٹائر جو ہیں یہ آپ کی اتحادی جماعتیں تھیں جو ہمارے ساتھ رہی ہیں, جن کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا ہے. تو آگے بھی آپ اس سب کے لیے تیار ہیں؟ مجھے حیرانی اس بات پہ طارق صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے بھی مخلوط حکومت بن سکتی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ آپ لوگوں کے پاس ہی ہوگی, یعنی آپ آگے بھی اس تنقید کے لیے تیار ہیں؟ میں نے جو مخلوط حکومت کی بات کی ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, اس میں ذرا مختلف صورتحال اس لیے ہے جی جی کہ اگر آپ جو اتحادی ہیں ان کے ووٹ کی وجہ سے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور آپ کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوتی, پھر وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں. پھر آپ کو ان کے ہر ناز نخرہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا اور بعد میں تنقید بھی سننی پڑے گی. لیکن اگر آپ سادہ اکثریت آپ کی اپنی جماعت کے پاس ہے, مخلوط حکومت بنتی بھی ہے, تو پھر آپ کا کوئی بھی اتحادی آپ کو سادہ اکثریت کی آپ کو امید ہے کہ سادہ اکثریت ملے گی؟ مجھے امید سے ایک قدم آگے یقین ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کرے گی, اور اس کی وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف صاحب کے جو سابقہ 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر, اس میں ان کی کارکردگی ہے, مسلم لیگ نون کی پرفارمنس ہے. تو یقیناً انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی مشکل حالات میں مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا ہے, پاکستان نے ترقی کی ہے, مسائل حل ہوئے ہیں, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک بہترین معیشت بنی ہے. یہ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو چودھری صاحب جو بھی حکومت میں آئے گا اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اسپیشلی معیشت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ چیلنج تو بہت بڑا ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ مل جل کے اس بیمار معیشت کو تکا لگانے کی ضرورت ہے, اور اس میں باقی ساری سیاسی جماعتوں کو. آخر میں جاننا چاہوں گی ابھی جو یہ پتہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب و نواز شریف صاحب میں جو رابطہ ہو گیا ہے, اور یہ جو ایک آپ لوگوں کی ایک لفظی وار جنگ شروع ہوئی تھی, یہ شاید ختم ہو جائے گی اور آگے جا کے آپ لوگ مساق معیشت, مساق جمہوریت اس حوالے سے مل بیٹھ کے بات کریں گے اور ملک کے لیے بہتری بھی اسی میں ہے. لیکن ہم یہ مان لیں کہ پھر زرداری صاحب نے جو کچھ دن پہلے کہا کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, تو اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرے خیال سے ان کو کوئی اس بات میں مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ایک سیاسی حوالے سے کوئی سنجیدہ سٹیٹمنٹ میں ایسے نہیں سمجھتا جو زرداری صاحب نے دی ہے کہ میں میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں بننے دوں گا. میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر 2 قوتیں بنا سکتی ہیں اور بنائیں گی انشاءاللہ, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسری پاکستان کے عوام کی طاقت اور ان کی جو مرضی ہے. یہ دو طاقتیں ہیں, پہلے اللہ کی ذات ہے, پھر پاکستان کے عوام ہے. نہ کوئی میاں نواز شریف صاحب کو ان 2 کے علاوہ پرائم منسٹر بنا سکتا ہے, اور نہ ان 2 کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بننے سے میاں نواز شریف صاحب کو روک سکتا ہے. جو ہماری اتحادی جماعت تھی اس وقت ہماری سیٹیں فکس تھیں, سب کو پتا تھا کہ اس جماعت میں کتنی سیٹیں ہیں, اور وہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی اور اتحادی حکومت بنی. اب جو ہے وہ اوپن الیکشن ہے, اور اب جو ہے سیٹیں ابھی آنی ہیں, اور جو عوام کا میں اس وقت موڈ اور مورال دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ ہمیں سادہ اکثریت حاصل ہوگی, اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ بنیں گے. اور یہ بیان کہ کسی کو میں نہیں بننے دوں گا, یہ کوئی سنجیدہ بیان میں نہیں سمجھتا اس. لیکن زرداری صاحب خود تو ایک سنجیدہ شخصیت ہے نا, اس لیے ان کے بیان کو سنجیدگی سے لیا جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی سنجیدہ شخصیت بھی غیر سنجیدہ بیان دے سکتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے, یعنی آگے ہم غیر سنجیدہ بیانات کے سلسلہ رکتا ہوا دیکھیں گے؟ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, وہ اس میں کوئی نون لیگ کی مقبولیت کا بھی عمل دخل ہے جس سے وہ پریشان ہے, اور دوسرا جو میں نے کہا اشارتاً آپ کو کہ شاید انہوں نے کچھ بہت زیادہ خوش فہمیاں اپنے اوپر طاری کر لی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں پورے سیاسی جماعتیں کہ پورا پاکستان ہی ہمیں کوئی جوائن کر رہا ہے اور ہماری جماعت سب سے بڑی جماعت بننے جا رہی ہے. شاید اس طرح کی کوئی ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی, اور وہ بھی ایک میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے ان کو جوائن نہیں کیا اس کے لیے بھی وہ آپ لوگوں کو قصوروار سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ کمپٹیشن ہے, پالیٹکس جو ہے, اور پاور پالیٹکس جس میں آپ کی حلقے کی سیاست ہے, جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہیں, پھر وزیر اعظم کی اپنا منصب ہے, چیف منسٹر کے جو منصب ہیں, اس کے لیے سیاسی جوڑ توڑ بھی ہوتے ہیں, اور سیاسی جماعتیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں الیکشن میں. تو یہ کہنا جناب کہ ہم چونکہ اپنے
انتخابی نشان پہ الیکشن سر آخر میں جاننا چاہوں گی 30 سیکنڈ ہے مجھے بریک پہ جانا ہے. چودھری صاحب کسی کو وقت سے پہلے سلیکٹڈ کہہ دینا کتنی بڑی زیادتی ہے؟ سلیکٹڈ کس نے کس کو کہا ہے جی؟ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو تو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. نہیں میں نے بتایا نا جی پیپلز پارٹی والے بس وہ اپنی کو فرسٹریشن انتخابات سے نکال رہے ہیں. پہلے انتخابات کی شفافیت پر بہت سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے اس طرح کی بات کر کے. نہیں اس طرح کے بیان کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا. اس سے کوئی بھی کسی کی اس پہ فرق نہیں پڑتا. نہ کسی کی صحت پہ فرق پڑتا ہے نہ کسی کی سیاست پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب. قادر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے. قادر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن قریب ہے گہما گہمی بڑھ رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کی جو اعتراضات ہیں جو کافی دیر سے اس کا اظہار آپ لوگ کر رہے ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں؟ جیسے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ آپ کی سینئر لیڈرشپ بھی کر رہی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں تو کیا یہ دور ہو گیا؟ نہیں نہ صرف وہ برقرار ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید ہمارے بغیر ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ایک ہی پارٹی کا. اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 54 ارب روپے الیکشن پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں جب آپ نے طے کر لیے کہ نواز شریف صاحب کے طے میں لکھ کے دیتا ہوں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا تو ایک آرڈیننس جاری کر دے اور اللہ خیر سنا پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے. سر یہ بڑی بات کر رہے ہیں ویسے آپ. جی میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں یہ ایسی باتیں. یہ تو بہت بڑا دعویٰ نہیں آپ لوگ مطلب آپ کے جتنے بھی رہنما پیپلز پارٹی سے آتے ہیں ہمارے پروگرامز میں وہ پہلے سے اس طرح کے دعوے کریں گے جی لکھا جا چکا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ تو انتخابات سے پہلے انتخابات کو مشکوک بنانے والی بات ہے. اگر میں توقیر شاہ کی بات کروں جہاں شہباز شریف صاحب کا پرنسپل سیکرٹری تھا ان کو ایکسٹینشن دے کے باقاعدہ 1 سال کا اور اس کو کاکڑ صاحب کا پرنسپل سیکرٹری بنا دیے. گو کہ پرنسپل سیکرٹری پورا پاکستان کی جو بیوروکریسی وہ چلاتا ہے یہ کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں. اور پھر نواز شریف صاحب کے دور کی جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد ان کو وفاقی وزیر بنائے. احد چیمہ جو ان کے ساتھ کیس میں کو ایکیوزڈ تھا یعنی شریک ملزم تھا ان کو بنا دی وفاقی وزیر. ان سمیت 7 وزیر ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن نے ابھی شیڈول جاری کیا ہی نہیں ہے. اس نے ترقیاتی کام سندھ کے اوپر پابندی لگا دی. ایون کہ جو بلاول صاحب نے اعلان کیے ہے جو سیلاب زدگان کی مکانات ہمارے سیوریج کے پانی کے لانوں کے اوپر جو میرا حلقہ بوند بوند کو ترسر ہے جو شہباز شریف صاحب کا بھی حلقہ ہے وہاں پانی کے لائنوں کے اوپر پابندی لگا دی الیکشن کمیشن. آپ مجھے بتاؤ کون سا قانون کون سا آئین الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ شیڈول اناؤنس کیے بغیر ترقیاتی کام پہ پابندی لگا لیں؟ نمبر 1 بات. اس کے بعد جا کے الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی نو ٹرانسفر پوسٹنگ. نگران حکومت نے سندھ میں تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور تھانے دار سے لے کے آئی جی تک سب ٹرانسفر کر دیے اور الیکشن کمیشن پھر منہ دیکھتا رہتا تھا. یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے پختونخوا اسمبلی کے خلاف جو 100 ووٹ لے کے پورے کابینہ کو فارغ کر دیا ہے. روز ٹی وی پہ ہم کی یہ ساری چیزیں گنواتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کو ہوش ہے؟ کیا الیکشن کمیشن یہ ساری چیزیں کر رہا ہے؟ قادر مندوخیل صاحب کچھ عرصہ پہلے آپ لوگ دعوے کر رہے تھے بڑے یقین کے ساتھ کہ اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی. پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود نہیں رہے گا وفاق میں حکومت بنائے گا اور اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہوں گے. وہ دعویٰ آپ لوگ اس بنیاد پہ کرتے تھے تب آپ لوگوں کو اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ نظر آتی تھی؟ نہیں وہ اس بنیاد پہ جب بلوچستان کے باپ کے پارٹی کی اکثریت نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی اور پھر اس کے بعد پنجاب میں جہاں زرداری صاحب بیٹھ گئے جنوبی پنجاب کے علاوہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے تھے. یہ کون سی مخلوق تھی یہ کون سی طاقت تھی جو باپ پارٹی کو راتوں رات پیپلز پارٹی سے نکال کے واپس نون لیگ میں ڈال دیے بلوچستان میں؟ وہ کون سی قوت تھی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے استحکام میں پارٹی بنائے اور پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے؟ گو کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے اگر 19 ہو تو 80% لوگ پیپلز پارٹی سے گئے تھے. اگر پیپلز پارٹی کے لوگ واپس اپنی پارٹی میں آ رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کے لیے آئی پی پی بنایا. تو یہ ساری چیزیں ثبوت نہیں ہے کیا؟ اس بیس پہ ہم دعویٰ کر رہے تھے. ہاں چلو میں ایک بار بات کر لیتا ہوں. لیول پلینگ فیلڈ تو نواز شریف صاحب نے اوپر کی سطح پہ بنا لی ہے مگر عوام کے سطح پہ وہ نہیں بنا سکا. اس وجہ سے وہ الیکشن سے خطرہ رہا ہے. اس وجہ سے 4 سال بعد جب پاکستان تشریف لائے ایک تاریخی جلسے سے انہیں خطاب کی وہاں الیکشن کو کوئی مطالبہ نہیں. قادر مندوخیل صاحب نون لیگ تو خود یہ کہہ رہی کہ ہمیں بھی کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. تو یہ جو ساری چیزیں میں نے گنوا دی تو یہ لیول پلینگ تو وہ بڑے کانفیڈنس سے دعویٰ کرے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں بھی کبھی نہیں ملی.
آپ مجھے بتا دیں، میں نے تو آپ کو ثبوت کے ساتھ ساری چیز نام کے ساتھ بتا دیے، ذرا نولو والے سر پھر انہی تحفظات کے ساتھ آپ لوگ الیکشنز میں جائیں گے؟ 35 سال کی حکومت جو پنجاب میں تھی، قادر صاحب انہی تحفظات کے ساتھ جس کا آپ لوگ برملا اظہار کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کیے چلے جا رہے ہیں، آپ انہی تحفظات کے ساتھ الیکشنز میں جائیں گے، پھر جیتنے والی پارٹی اگر میرٹ پہ جیت جاتی ہے تو آپ لوگوں نے تو ایسا ماحول بنا دیا کہ جی وہ سلیکٹڈ ہوں گے، وہ فیورٹ ہیں، موسٹ فیورٹ ہیں، یا لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو انتخابات کے ریزلٹس کو تو پہلے سے مشکوک بنا دیا گیا، شفافیت پہ پھر کون اعتماد کرے گا؟ دیکھیں آپ مجھے بتا دو، اگر الیکشن سے پہلے ہم نے تمام تحفظات دلائل کے ساتھ میڈیا کے سامنے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو یہ تو اس کی تدارک ہونا چاہیے، اور ہم ہارنے کے بعد یہ باتیں نہیں کر رہے، ابھی تو الیکشن ہوا ہی بھی ہم ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ اپریشیٹ کر دیں نا آپ اس بات کو، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے دلائل کے ساتھ الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے رکھے، الیکشن کے بعد ہارنے کے بعد ہم شور نہیں مچا رہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اچھا اقتداروں کیسے ہوگا سر؟ جن جن شخصیات پہ آپ کو اعتراض ہے ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے، آؤٹ کر دیا، کیا اقتداروں کیسے ہوگا؟ ذرا حل بھی تجویز کریں اس کا دیکھیں میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر لیتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کا ایک شخص جو دوسری مرتبہ عدالتوں سے سزا یافتہ کے باہر جاتا ہے اور جس طرح شان و شوکت سے باہر جاتا ہے اسی طرح شان و شوکت سے باہر آتا ہے، تو کیا یہ ساری فیسلٹیز ایک عام آدمی کو مل سکتی ہے؟ آپ کو یاد ہو آصف علی زرداری صاحب کا کیس، وہاں جو انسیڈنٹ تھا یا جو بھی واقعہ شروع کیا تھا، بینک ملازمین سب کراچی میں مقدمہ چلا تھا پنڈی میں، کیا عادی فریال کو جو رات 12 بجے جیل سے گھسیٹ کے آپ نے اسپتال میں ڈالا، جیل میں ڈالا اسپتال سے گھسیٹ کے، کیا وہ قانون کے مطابق تھا؟ میں جیل کمیٹی کا میں ریفارم کمیٹی کا میں 10 سال ممبر رہا ہوں، 6 بجے کے بعد کسی جج کی ہدایت میں بھی ملزم اندر نہیں جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد خورشید شاہ صاحب کے ساتھ جو کیا ہے، یہ ساری قصے ساتھ یہ، پھر میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ جو چیز ہو رہے جو بھی 19-20 ہو رہی ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں، ہاں میں یہ کہتا ہوں ماضی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر ماضی میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے کیا یہ عمل بدل ہے؟ کیا اس کا یہ تدارک ہے؟ یہ ساری چیز کیا چیز ہے جو آپ اس کو کر رہے ہو؟ تو سوال میرے یہ، ہم تو الیکشن سے پہلے بتا رہے تاکہ میڈیا آپ ساری چیز اٹھا لے اور الیکشن کمیشن سے آپ پوچھے ہماری بیاہ پہ کہ بابا آپ نے جب الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا ہے، آپ ترقیاتی کام ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہو؟ چلو ٹرانسفر پوسٹنگ تو آپ کی پابندی کے باوجود نگران کر دیا، آپ ترقیاتی کام سیوریج کا، پانی کا اور غریبوں کے جو مکانات ڈوب گئے اس کے فنڈ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے الیکشن کے پاس، کمیشن کے پاس۔ 2018 میں جو حلقہ بندی تھی آپ نے 2022 میں چینج کر دیا، اب جا کے 2023 میں آپ نے اپنی بنائی ہوئی 2022 کی جو حلقہ بندی تھی اس کو بھی آپ نے اکھاڑ بکھاڑ کر دیا، تو یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو۔ ٹھیک ہے سر، سندھ کی ذرا میں بات کرنا چاہوں گی، سندھ میں مسلم لیگ نون و جی ڈی اے نے بھی جو اتحاد کر لی ہے، پیپلز پارٹی کی پوزیشن سندھ میں آپ کیسی دیکھتے ہیں اب؟ اور پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن مضبوط نہیں ہے ہمیشہ کی طرح۔ دیکھیں سندھ میں پہلی بھی جے ڈی اے بنی تھی 2018 بھی ہمارے خلاف، اور 2021 میں میرے الیکشن میں پورا پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا مفتاح اسماعیل صاحب، اس کو پیپلز پارٹی نے ہارا ہے میری صورت میں، تو ہمیں یہ اتحادوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ تو آلریڈی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ باقی رہ گئے پنجاب میں جنوبی پنجاب میں تو ہماری پوزیشن ہمیشہ سے مستحکم تھی، آج بھی مستحکم ہے۔ سنٹرل پنجاب میں راجہ پرویز اشرف یا قمر زمان کرا ہماری مضبوط پیلر ہے، وہاں بھی ہم کریں، لیکن جو وہاں پہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے، آپ نے آئی پی پی کو کھڑا کر دیا، آپ نے آئی پی پی کو کھڑا کر دیا، یہی تو ہمارے ہے کیوں؟ اور پھر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آئی پی پی کیوں کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے نئی پارٹی بن سکتی ہے، مگر یہ نئی پارٹی اسی دنیا میں بننی تھی جہاں آصف علی زرداری نے مورچہ، یعنی آپ آئی پی پی کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئی پی پی آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ نہیں تکبر سے توبہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک الیکٹیبل ہوتا ہے، وہ بھی اس میں پارٹی کے اندر کوئی سے نہیں کیا ہے۔ وہاں جو ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جہاں پی ٹی آئی میں چلے گئے، آج وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آئی پی پی میں چلے گئے، تو ان کے کچھ تو حلقے میں اپنا اثر و رسوخ ہے۔ اگر وہ لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے تھے تو آپ نے راستہ کیوں روکا؟ چلو اس کو بھی چھوڑے، چل آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے، وہ تو ایک الگ سے ڈیبیٹ ہے۔ بلوچستان میں جو باپ پارٹی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی اور راتوں رات آپ نے واپس لے کے اور مسلم لیگ نون کی جولے میں ڈال دی، یہ کون سا کھیل ہے؟
یہ نہیں سمجھ میں آ رہی کسی کو. تو یہ ساری خدشات ہماری ہے اس صورت میں کہ ہم الیکشن سے پہلے دیکھیں. اچھا سر, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں تحفظات بھی, ایک طرف آپ کو لیول پلینگ فیلڈ بھی نظر نہیں آ رہی, ایک طرف آپ لوگوں کو نون لیگ موسٹ فیوریٹ نظر آ رہی ہے, ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے, آپ کو سلیکٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں آلریڈی, پھر بھی اتنے اعتماد سے زرداری سب کہتے ہیں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دو, سے اعتماد کی وجہ بتا دیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کا کیس تو پہلے آپ یاد دیکھ لیں کہ وہ اس وقت نائل ہے, سزا یافتہ ہے. وہ کس بات کی جو ہے نا وہ بنگڑے ڈال رہے ہیں, وہ تو شخص تو نائل ہے. زرداری صاحب کے کانفیڈنس کی وجہ پھر بتا دیں کہ جب سب کچھ آپ کو اپنے خلاف نظر آ رہا ہے اور ان کے حق میں نظر آ رہا ہے, پھر وہ کہتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. اچھا میری جملہ آپ نے نہیں سنا, دوبارہ سن لیں. جی مندوخیل صاحب, نواز شریف صاحب کو کون وزیر اعظم بنا رہا ہے, وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں, آپ لوگ بنا رہے ہیں. پہلے سے آپ کہہ رہے ہیں چوتھے وزیر اعظم بنیں گے, ابھی آپ نے میرے پروگرام میں بنا دیا ان کو وزیر اعظم. دیکھیں میں یہ کروں کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اگلے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف لگا رہے ہیں کہ وہی بنیں گے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا پروگرامز میں کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ہم نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے کس بنیاد پہ لندن میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوں گا. ہم یہ کہ بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو آج تک پاکستان کی عدالتوں میں نائل ہے اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ کس خوش فہمی میں ہے کہ الیکشن رولز میں انہوں نے چینجنگ کرا لی ہے تو وہ نائلی سے بچ گئے. نہیں بچے, اس کا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ, جہاں اس کی تشریح کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کا 63 62 والے جو آرٹیکلز ہے اس کے تحت کوئی لمٹ نہیں ہے کہ نائلی کتنا عرصے کے لیے. الیکشن رول میں ابھی جو حکومتی پچھلی حکومت اس نے چینجنگ کرا لی ہے, تو الیکشن رولز میں اور آئین کے آرٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کی جو آپس میں ایک کنفیوژن ہے, وہ کنفیوژن کے لیے سپریم کورٹ کے پاس پٹیشن موجود ہے, اس کی تشریح کریں گے. سپریم کورٹ تشریح کریں گے تو نواز شریف صاحب بالکل الیکشن لڑے. الیکشن ہی نہ لڑیں. نہیں ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے الیکشن لڑے, ہم کہتے ہیں ضرور لڑے, مگر عدالتوں سے کلیئر ہو نا پہلے. ٹھیک ہے جی, قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.